मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जानते होंगे कि मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि जर्नलिज्म में ये कोई खबर नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, बल्कि खबर ये है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बात मैंने आपके सामने क्यों रखी कि हमारे इस बोसीदा निज़ाम में, हमारे इस ताफ़ुन ज़दा मुआशरे में अगर कोई अपना काम भी पूरी तरह कर दे तो उस पर भी बड़ी हैरत होती है। खुशाब के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं अहमद शुएब, उन्होंने आज अचानक इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने इस्तीफे में जो फिक्रा लिखा वो समझने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त मिसरा उन्होंने लिखा, और वो मिसरा था, हमें क्या बुरा था मरना जो एक बार होता। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद शुएब साहब ने मजीद जो है वो लिखा कि गुज़िश्ता 2-3 दिन जो मैंने गुजारे हैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता, और मुबैना तौर पे पूरे का पूरा खुशाब में रिजल्ट बदलवाया गया और उसके बाद वो ज़मीर के बोझ तले दब गए और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस वक्त पाकिस्तान जो तस्वीर पेश कर रहा है तो आप 70 और 71 की तारीख पढ़ लें कि अवामी लीग के साथ क्या हुआ था। अब यकीन करें कि शुक्र है कि मुकाबले में इमरान खान है, वरना इन कमज़रफ़ों ने या इन घटिया लोगों ने, इस घटिया निज़ाम ने इमरान खान को बिल्कुल मुजीबुर रहमान बनने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन शुक्र है कि वो खान है, क्योंकि पंजाब, KPK और वफाक में लैंड स्लाइडिंग जो है वो विक्ट्री हो रही थी PTI की। लेकिन फिर क्या हुआ, रात को 12 बजे के बाद जब लाडला एंड कंपनी मुंह लटका कर अपने ऑफिस से जाती उमरा चले गए तो फिर उनको फोन आता है। एक उनको फोन आता है और एक वो पक्के का डाकू, वो ज़मीरों का सौदागर जरदारी, एक उसको फोन जाता है। जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंचता है और इधर से भी अभी कंफर्म नहीं है कि शहबाज शरीफ कोई कह रहे हैं या कोई इसहाक डार कह रहे हैं कि वो भी इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, और वहां पे उनको कहा जाता है कि आप नाराज न हो, हम कुछ करते हैं। और उनको यह भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ को कहें कि वो सादा अक्सरियत वाली बात से पीछे हट जाएं और जरदारी साहब के साथ एडजस्टमेंट करें। यानी जिसका दूसरा मतलब ये था कि PDM 2 वो जो 16 महीने हमने पहले भुगते, मुल्क का क्या हाल हुआ, मिशत का क्या हाल हुआ, महंगाई का क्या हाल हुआ, इंसानी हकूक का क्या हाल हुआ, तो PDM 2 बनाओ और जो रही सही कसर बाकी रह गई थी वो भी निकाल लो। और ड्रावा किसका दिया गया? ड्रावा दिया गया खान का कि अगर तुम लोग आपस में नहीं मिलते, हालांकि इलेक्शन कैंपेन में आपने इनकी एक दूसरे पर गोलाबारी सुनी होगी, अगर तुम नहीं मिलते तो फिर वो तो है ही है। जो ही उसका नाम आता है ये इनकी जो है ना वो हाथों के तोते उड़ जाते हैं कि अगर वो आया तो वो तो ग्राइंड कर देगा, क्योंकि मन हराम है और दाढ़ी में तिनका है, फेयर कोई काम नहीं है, केसेस किस तरह जो है ना मुआफ कराया गया, सारा कुछ सामने है। तो बहरहाल इनको कहा गया और अब शुनीद ये है कि फिर वही PDM 2 के लिए आप तैयार रहें। और यकीन करें, आप ज़रा तसव्वुर करें कि अगर इमरान खान बाहर होते, आप तसव्वुर करें अगर PTI को पूरी तरह कैंपेन करने दी जाती, आप तसव्वुर करें कि PTI जलसे करती, PTI रैलियां निकालती, तो ये जो 266 सीटें हैं, तो आप कमेंट्स में लाजमी लिखें कि अगर इमरान खान बाहर होते इन हालात में तो PTI कितनी सीटें जो है वो जीत लेती। अब आपको स्क्रिप्ट समझ आ जाना चाहिए। लंदन से आने से पहले जो मुआहदा हुआ कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो, इमरान खान जेल में हो, इमरान खान से बल्ला ले लिया जाए, इमरान खान को 2-3 केसों में नाअहल कर दिया जाए,
عمران خان کی پارٹی کا نام لے لیا جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے۔ ایک ایک شک جو عمران خان نے، ویسے اب لوگ اس کو مرشد نہیں کہتے، ایک ایک شک جو خان صاحب نے بتائی تھی تو وہ پوری ہوئی۔ بہرحال آپ کو بتانا یہ تھا کہ رات کو یہ طے ہوا ہے کہ پی ڈی ایم 2 بنے گی، اس میں مولوی، ظاہر ہے آپ کو مولوی حاضر ہوگا۔ صفایا تو کر دیا ہے خیر مولوی کا، میرا خیال ہے ابھی تک 2 سیٹیں، لیکن جس طرح رزلٹ چینج ہو رہے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ مولوی کو بھی یہ سیٹیں دے دیں، مولوی بھی انہی کا بندہ ہے۔ تو بہرحال یہ پی ڈی ایم 2 وہ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو رئیس ملک کی کسر رہ گئی ہے وہ بھی نکال لیں۔ تو اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک کو کوئی سیدھا کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یا کون ہے، وہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ ایک صبح لوگوں نے ووٹ ڈالے 5 بجے تک، اور دھڑ دھڑ ڈالے۔ میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں پوری قوم کو سلام کر چکا ہوں، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، چھوٹے بیٹوں کو سلام کر چکا ہوں، جس طرح انہوں نے نکل کر ووٹ ڈالا۔ وہ تو ووٹ ڈل گئے اور آپ نے کمال کر دیا۔ پھر رات کو 12 بجے کے بعد نظام نے ووٹ ڈالنے شروع کیے۔ عوام، کیونکہ یہ ابھی جو ہے وہ کلچر یہاں پہ نہیں ہے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا، یہ کوئی آخری الیکشن تو تھے نہیں، پھر الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن ہوں گے، پھر 4-5 سال بعد، 3 سال بعد۔ لیکن یہاں پہ یہ جو ہے وہ روایت ہے نہیں، تو نظام نے ووٹ ڈالنا شروع کر دیے خود 12 بجے کے بعد۔ اور نظام نے کس کس کو ووٹ ڈالے یہ آپ کو بتانا تھا۔ ایاز میر یہ چکوال سے 1 لاکھ کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ان کے مخالف کو نظام نے ووٹ ڈالے اور ان کا مخالف جیت گیا۔ اس کے بعد زرتاج گل وزیر یہ 50,000 کی لیڈ سے جیت رہی تھی، ان کے مخالف کو نظام نے ووٹ ڈالے، جھولیاں بھر بھر کے ڈالے اور ان کا مخالف بھی جیت گیا۔ راجہ بشارت ملک ابرار کے مقابلے میں کینٹ کا حلقہ تھا پنڈی میں جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں راجہ بشارت 50,000 لیڈ سے جیت گیا۔ میں ہر پولنگ سٹیشن پہ گیا، گنتی کے وقت بالکل سارے دفتر بند ہو گئے، پی ٹی آئی والوں نے جشن منایا، اور پھر رات کو ملک ابرار صاحب وہ بھی جیت گئے۔ اس کے بعد اسلام آباد سے شعیب شاہین، اسلام آباد کا ریکارڈ ہے کہ یہاں سے اسلام آباد پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی ہے، لیکن شعیب شاہین کے مخالف کو نظام نے ووٹ ڈالے اور بقول مولوی فضل الرحمان غیبی امداد آئی، شعیب شاہین ہار گئے۔ عامر مغل یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، غیبی امداد آئی، یہ بھی ہار گئے۔ اس کے بعد سمابیہ طاہر یہ پنڈی سے تھی، اور پنڈی کی سیٹوں کے ساتھ کوئی ضد تھی اس دفعہ کہ جی بس ہماری انا ہے اور ہم نے جو ہے نا وہ قسم کھا لی ہے یا ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچے گی۔ سمابیہ طاہر کے مخالف حنیف عباسی کو، یہ وہ صاحب ہیں جن کو ایفیڈرین یعنی منشیات کیس میں عمر قید ہوئی تھی، لیکن پاکستان کا نظام اب موصوف نے سمابیہ طاہر کے مقابلے میں 90,000 ووٹ کا دعویٰ کیا ہے اور وہ جیت گئے ہیں، ان کو نظام نے ووٹ ڈالے ہیں۔ یاسمین راشد سے بری طرح ہار رہے تھے نواز شریف مانسیرہ سے ہار گئے ہیں، یاسمین راشد سے بری طرح ہار رہے تھے، پھر رات کو نظام نے نواز شریف کو ووٹ ڈالے اور وہ جیت گئے۔ اس کے بعد مریم نواز بری طرح ہار رہی تھیں، لیکن ان کو رات کو 12 بجے کے بعد جتوایا گیا، اور ٹوٹل جو لیڈ ہے مریم نواز کی وہ 2,000 ہے۔ یہ چیف آرگنائزر ہے نون لیگ کی اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار ہے، 2,000 لیڈ سے جیتی ہے۔ اس کے بعد نور عالم خان وہ 70,000 کی لیڈ سے ہار رہا تھا، وہ لوٹا، وہ منافق اعظم جس نے سندھ ہاؤس میں ابتدا کی تھی اس کالے اور گندے دھندے کی۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی بڑی مدد کی تھی عمران خان کی حکومت گرانے میں، تو یہ نور عالم خان کو غیبی امداد آئی، وہ جیت گئے۔ اس کے بعد انتہائی سوبر نام پاکستانی قانون کا، پاکستان کی عدالت کا، سلیمان اکرم راجہ، یعنی ایسے لوگ پارلیمنٹ کی بھی شان بن جاتے ہیں۔ سلیمان اکرم راجہ کو وہ ہروایا گیا، ان کے مخالف کو فضل الرحمان والی غیبی امداد آئی۔ یہ تو میں نے کچھ نام لیے ہیں، اور سب سے مشہور نام
جو ٹرینڈ کرتا رہا سوشل میڈیا پہ وہ ہماری ماں تھی ریحانہ ڈار، عثمان ڈار کی والدہ. ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے رزلٹ آیا ہے اور وہ بدبودار لاش، وہ تعفن زدہ لاش، وہ سیالکوٹ کا رنگ باز ایک عورت سے دھاندلی کر کے وہ جیت گیا. اس کی باتیں سنیں، عورتوں پر اس کے بکواس سنیں. اس نے جو ظلم ڈار فیملی کے ساتھ کیا، تو آپ نے آج کل گلو بٹ کی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ گلو بٹ کا کیا حال ہوا ہے. یہی حال ان لوگوں کو ہوگا، لیکن یہ اللہ کی پکڑ کو بھول جاتے ہیں. ریحانہ ڈار کو جو ہے نا، ریحانہ ڈار کے مقابلے میں خواجہ آصف کو غیبی امداد آئی. 2018 میں بھی اس کو فون کیا تھا، عثمان ڈار اس سے جیت رہا تھا لیکن اس نے فون کروایا اور یہ جیت گئے. اس کی باتیں سنیں آپ، یہ قومی سطح کا لیڈر بنتا ہے. 2018 میں فون کروا کے جیتا، اب کھلی دھاندلی کر کے ایک عورت سے جیتا. تو یہ کچھ امیدوار تھے اہم جن کو غیبی امداد آئی، اور غیبی امداد فضل الرحمان والی، اور وہ جیت گئے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یعنی میں نے اوپر احمد شعیب کا ذکر کیا کہ ہمیں کیا برا تھا مرنا جو ایک بار ہو تھا. میرا خیال ہے ان کی ماں جی نے وضو کر کے احمد شعیب کو دودھ پلایا، یا ان کی تربیت، یا ان کا حلالی پن، یا وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں غیرت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. باقی آرز کیا کر رہے ہیں؟ باقی کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ میں شامل ہو جاؤ تو ہم تمہیں جیتنے کا رزلٹ دے دیتے ہیں. یعنی ابھی جو ہے نا، ابھی واپس چلے جاؤ اور اعلان کر دو کہ میں نون لیگ میں شامل ہو رہا ہوں یا ہو گیا ہوں، اور اپنی جیت کا جو ہے وہ رزلٹ لے جاؤ. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ یہ نظام ای وی ایم کی کیوں مخالفت کر رہا تھا. ای وی ایم کی مخالف اتنی سیاسی جماعتیں نہیں تھیں جتنا نظام تھا، کیونکہ ان کا کنٹرول چلا جاتا. وہ مینیپولیٹ کس طرح کرتے نظام کو، وہ لوگوں سے اپنی شرائط کس طرح منواتے، وہ لوگوں کو انڈر دی تھمب، انگوٹھے کے نیچے کس طرح رکھتے. خان صاحب کا آئیڈیا تھا نا ای وی ایم، کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کروائیں جس طرح انڈیا میں ہے، جس طرح امریکہ میں ہے، تاکہ کوئی فارم فلاں اور فارم فلاں اور کوئی چکر ہی نہ ہو، اسی وقت لوگوں کو رزلٹ کا پتہ چل جائے. پوری رات جاگتے رہیں، رزلٹ نہیں آیا، ابھی تک آ رہے ہیں. یہ کسی ملک میں تماشا ہوتا ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ای وی ایم کا مخالف کون تھا اور کیوں تھا. بہرحال اب آروز جو ہے وہ شرط لگا رہے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو آزاد کہا جا رہا ہے، وہ کسی جماعت سے ہیں نہیں بظاہر. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کا یہ میرے خیال ہے فارم نمبر 47 ہے جس پہ جیت کا اعلان ہے کہ جی آپ جا کر اس میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لو، نون لیگ میں شامل ہو جاؤ اور اپنا فارم 47 لے جاؤ، تم جیت گئے ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سندھ کے سابق گورنر ہیں محمد زبیر. یہ جب بندہ نون لیگ سے دور ہو یا چھوڑ جائے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی کوئی سچی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ 2 نمبری سے جیتیں، پھر 2 نمبری سے حکومت بنائیں اور پھر لوگوں پہ حکومت کریں. کس منہ سے نواز شریف، جس کو لاہور کے لوگوں نے جو ہے نا وہ مسترد کر دیا، مانسہرہ میں بری طرح پٹا وہ ایک آزاد امیدوار سے، اب وہ کس منہ سے وزیر اعظم بنے گا، کس منہ سے ان کو عزیز ہم وطنوں کہے گا اور یہاں پہ کھڑپینچی کرے گا. لیکن پرابلم یہی ہے، یعنی اخلاقی دیوالیہ پن یہی ہے. اور رونا کس بات کا ہے؟ پاکستانی نظام کا اخلاقی دیوالیہ پانی یہی ہے. اس کی بیٹی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ 5 بجے نواز شریف وکٹری سپیچ کریں گے. ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ چل رہی ہے. اس کی جو ہے نا انڈیپینڈنٹس کی تعداد زیادہ ہے جیتنے والوں کی. وکٹری سپیچ کس بات کی کہ جی وہ 5 بجے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ادھر غیبی امداد دھڑا دھاڑ آ رہی ہے، جس طرح فضل الرحمان کو آتی ہے اور اس کے پاس پراڈوز ہیں، لینڈ روورز ہیں، اسلام آباد میں بنگلہ ہے، ڈی آئی خان میں جو ہے وہ فارم ہاؤس ہے. ڈی آئی خان سے یاد آیا ایک بار پھر علی امین گنڈا پور نے صحیح ٹھوکا ہے مولوی کو، اور میرا خیال ہے 50,000 کی لیڈ سے وہاں سے مارا ہے. تو بہرحال غیبی امداد دھڑا دھڑا آ رہی ہے. ایک اور نتیجہ جس سے جو ہے نا وہ
ٹھنڈ پہنچی وہ تھا جہانگیر ترین کا، المعروف لعین ترین کا، کیونکہ اس بندے نے وہ 3 اپنے مخالف وہ بٹھائے پی ٹی آئی کے، اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے غصے میں آ کر صدیق بلوچ کو ووٹ ڈال دیے، اور جہانگیر ترین لودرا سے بھی ہار گیا، جہانگیر ترین ملتان سے بھی ہار گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ اے ٹی ایم ہے، اس کے بارے میں یہ کہتا تھا میں جہاز بھر بھر کے لایا، میں نے پی ٹی آئی بنائی، اور اپنی یہ حالت ہوئی، بری طرح ہارا، اور ناکام ترین یا لعین ترین جہانگیر ترین کو شکست ہوئی، اور بہت بری شکست ہوئی۔ آپ کو اپ گریڈ کرتا رہوں گا، دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تک یہ سچویشن ہے کہ دھڑا دھڑ غیبی امداد آ رہی ہے، اور انتہائی ڈٹھائی، بے شرمی اور پستی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وکٹری سپیچ کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، ورنہ کومنٹس آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ دوسرا، اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔